तमाम तारीफ़ें और सारी हम्द व सना उस खालिक़ कायनात और मालिक अर्ज़ व समा के लिए है जिसने हरफ़ कुन से हज़ारहा आलम पैदा फरमाए, जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में रहमान भी है और रहीम भी, परवरदिगार भी है और पालनहार भी, मालिक यौमिद्दीन भी है, जो बंदा नवाज भी है और गरीब नवाज भी, और जो मुश्किल कुशा भी है। और दरूद व सलाम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि सारे आलम के लिए रहमत और बास शफ़ाअत है आपकी ज़ात बाबरकत। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। म्यूज़िक क्राफ्ट की जानिब से आज एक बार फिर मौका मिला है आप लोगों को ख़िताब करने का इस ऑडियो कैसेट के ज़रिए, जिसका उन्वान है जज़ा और सज़ा। और अगर अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद पर्दा और मुस्लिम पर्सनल लॉ के उन्वान पर अपने ख़यालात आपके सामने पेश करूँगा। आइए अब सुनते हैं जज़ा और सज़ा। सूरह बकरा रुकू नंबर 9 आयत नंबर 81 और 82 का मफ़हूम ये है कि आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों न छुए। जो भी बदी के रास्ते पर चलेगा और गुनाहों के चक्कर में पड़ेगा, सज़ा के तौर पर दोज़ख उसका मकाम होगा और वह हमेशा दोज़खी में रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे, नेक होंगे, नेक अमल करेंगे, जज़ा के तौर पर जन्नत उनका इनाम होगा और वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। मेरे दीनी भाइयों, कुरान में बेशुमार मकामात पर अल्लाह ताला ने इस उसूल की तरफ बंदों की तवज्जो मबजूल कराई है कि नेकी की जज़ा जन्नत और बदी की सज़ा दोज़ख है। जज़ा या सज़ा इंसान का मुक़द्दर है। बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इन तमसीलात का मतलब यही है कि इंसान को उसके अमल का फल मिलकर रहता है। अगर वो नेक अमल करता है तो उसका इनाम भी उसे नेक मिलता है, और अगर वो बद अमल करता है तो उसका बदल भी उसे बुरा मिलता है। कुदरत के इसी उसूल को बुनियाद बनाकर दुनियावी हुक्मरानों ने भी वही कानून नाफिज किए, चोर उचक्कों की सज़ाएं मुकर्रर की और नेक और अच्छे शहरियों के लिए इनाम मुतय्यन किए। दूर क्यों जाइए, अपने अपने घरों का ही जायज़ा लीजिए। औलाद नाफरमानी पर उतर आती है तो वालिदैन उससे नाराज़ हो जाते हैं, घर वाले उससे खुश नहीं रहते, बातचीत नहीं करते, गुस्सा और नाराज़गी का इजहार करते हैं, डांट डपट से काम लेते हैं, कभी कभी सरजनिश भी करते हैं, बाज़ सूरतों में हुक्का पानी बंद कर देते हैं, और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है उस वक्त उसे घर निकाला दे देते हैं। इसके बरक्स फरमाबरदार, ताबेदार और इताअत गुजार औलाद की सताइश करते हैं, हम वक्त उससे खुश रहते हैं, उसकी हर जायज़ मांग पूरी करते हैं, कभी कभार उसके लिए तोहफे तहाइफ लाते हैं और उसे उसकी उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। यही हाल स्कूलों में होता है। जो तालिब इल्म वक्त का पाबंद, काम में मुस्तैद, पढ़ने में चौकस रहता है, वो हर इम्तहान में कामयाब होता है और इनाम का मुस्तहिक करार पाता है। इसके बरक्स जो तालिब इल्म वक्त का पाबंद नहीं होता, कामचोर होता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, वो हर इम्तहान में नाकाम होता है और इनाम से महरूम रहता है। मिसालों की जुस्तजू में जितना आगे बढ़ते जाएंगे बात उतनी ही लंबी होती जाएगी। आइए असल मौजू की तरफ। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए चंद उसूल, कुछ ज़ाब्ते और क़वानीन बनाए हैं। इन उसूलों, ज़ाब्तों और क़वानीन के तहत जिन अहकाम या जिन दफ़ात की पाबंदी करनी है, कुरान ने उन सब को मारूफ अवामिर से ताबीर किया है, और जिनसे बचने की या जिनसे दूर रहने की हिदायत दी है, उन सब को नहीं अनिल मुनकिर से बयान किया है। इसी अमर मारूफ नहीं अनिल मुनकिर के लिए जज़ा और सज़ा तायुन की गई है। मारूफ अवामिर पर जज़ा और नहीं अनिल मुनकिर पर सज़ा है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। दरअसल इस्लाम के मानी ही पाबंदी, इताअत और ताबेदारी के हैं। जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी की, इताअत की, कुरानी शरीयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पाबंदी की, वह मुसलमान कहलाया। मुसलमान होने की भी दो किस्में हैं। एक मुसलमान वो है जो ज़बान से इकरार करता है मगर दिल से इकरार नहीं करता, उसके कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है, वो अवामिर से दूर और नहीं अनिल मुनकिरात से नज़दीक रहता है। इस सूरत में मुसलमान तो है मगर अल्लाह के नाफरमान बंदों में उसका शुमार होता है, और नाफरमान बंदों की जो सज़ा मुकर्रर की गई है वो सज़ा उसको मिलकर रहती है। इसी तरह दूसरा मुसलमान वो है जो न सिर्फ ज़बान से इक़रार करता है बल्कि दिल की गहराइयों से इस्लाम कबूल करता है, सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ता है, और सीधे रास्ते पर चलने का दूसरा नाम अमर मारूफ नहीं अनिल मुनकिर है। यानी मारूफ अवामिर को कबूल करना और नहीं अनिल मुनकिरात को रद्द करना। मुसलमान होने की इन दो किस्मों को कुरान ने मुख्तलिफ पैराए में समझाया है। मुसलमानों की पहली किस्म जो हमने ऊपर बयान की, उसके ताल्लुक से कुरान कहता है कि गंवार कहते हैं कि हम ईमान ले आए
تو اے محمد تم ان گواروں سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم تو صرف مسلمان ہوئے ہو۔ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہیں۔ اب دوسری قسم کے مسلمانوں کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد ربانی ہے کہ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ اس تفصیل کا مطلب یہی ہے کہ بندہ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے، اپنی کوئی چیز اس کی بندگی سے الگ کر کے نہ رکھے، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دے اور اس کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی پوری زندگی کا قانون بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو حوالگی و سپردگی کا اعلان کر دے مگر عملاً وہ رویہ اختیار نہ کرے جو اللہ کے ایک مطیع و فرما بردار بندے کا ہونا چاہیے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن جلد اول کے مقدمے میں بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ اس کو پڑھنے سے جزا و سزا کا مفہوم صاف اور واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور فرما روا ہے، اپنی بے پایہ مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا، اسے جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دیں، بھلائی اور برائی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی، تصرف کے اختیارات بخشے اور فی الجملہ ایک طرح کی خود مختاری دے کر اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اس منصب پر انسان کو فائز کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح کان کھول کر یہ بات اس کے ذہن نشین کر دی، اسے سمجھا دی کہ تمہارا اور تمام جہان کا مالک، معبود، حاکم اور پروردگار میں ہوں۔ میں اس سلطنت میں نہ تم خود مختار ہو، نہ کسی دوسرے کے بندے ہو، نہ میرے سوا کوئی تمہاری اطاعت، بندگی اور پرستش کا مستحق ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے، دراصل تمہارے لیے امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہوگا اور میں تمہارے کام کی جانچ کر کے فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام۔ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ مجھے اپنا واحد معبود اور حاکم تسلیم کرو، جو ہدایت میں بھیجوں اس کے مطابق دنیا میں کام کرو اور دنیا کو دارالامتحان سمجھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تمہارا اصل مقصد میرے آخری فیصلے میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کے برعکس تمہارے لیے ہر وہ رویہ غلط ہے جو اس سے مختلف ہو۔ اگر پہلا رویہ اختیار کرو گے جسے اختیار کرنے کے لیے تم آزاد ہو تو تمہیں دنیا میں راحت و مسرت کا وہ گھر دوں گا جس کا نام جنت ہے، اور اگر دوسرے رویے پر چلو گے جس پر چلنے کے لیے بھی تم کو آزادی حاصل ہے تو دنیا میں تم کو فساد اور بے چینی کا مزہ چکھنا ہوگا، اور دنیا سے گزر کر جب عالم آخرت میں آؤ گے تو ابدی رنج و مصیبت کے اس گڑھے میں پھینک دیے جاؤ گے جس کا نام دوزخ ہے۔ اس تفصیل سے جزا و سزا کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دنیا کا امن و اطمینان اور آخرت کا ابدی سکون اللہ کا انعام ہے جس کا دوسرا نام جزا ہے، اور دنیا کی بدامنی، بے اطمینانی اور آخرت کے ادبی عذاب کا دوسرا نام سزا ہے۔ امر معروف نہیں عن المنکر کی پہلی منزل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے جو متقی و پرہیزگار ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن پر اور قرآن سے پہلے جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ان تمام باتوں کو یا ان میں سے کچھ باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے اور سخت سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ اس سورے میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری اس ہدایت یعنی قرآن کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو یعنی نشانیوں کو جھٹلائیں گے وہ لوگ آگ میں یعنی دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں جزا و سزا کے بارے میں کھل کر کہا گیا ہے کہ جزا کا حقدار کون ہے اور سزا کا مستحق کون۔ آئیے پہلے تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں۔ تقوی کے لغوی معنی بچنا ہے، یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے ہر وقت اور ہر دم اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا دوسرا نام تقوی ہے۔ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ، برائی یا بدی کی ترغیب دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے جن امور سے بچنے کی ہدایت دی ہے ان تمام امور سے اپنے نفس کو بچائے رکھنے کا دوسرا نام تقوی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کیچڑ میں سے اس طرح گزر جائیے کہ کپڑوں پر چھینٹیں نہ اڑیں، اور پانی کو اس طرح پار کر جائیے کہ لباس بھیگنے نہ پائے۔
اس سے اچھی مثال حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ نے دی ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، کیا تم کبھی ایسے راستے سے چلے ہو جس میں کانٹے ہوں؟ حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے پھر سوال کیا، اس حالت میں تم نے کیا کیا؟ فاروق اعظم نے جواب دیا، میں نے کوشش کی کہ کانٹوں سے بچتا ہوا نکل جاؤں۔ حضرت ابی بن قعب نے فرمایا بس یہی تقوی ہے۔ آج کے اس مادی دور میں تعیش کی تمام سہولتیں مہیا ہیں، یہ سہولتیں کانٹے ہیں اور ان سے بچ کر نکلنا تقوی ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت سید قطب شہید سورہ بقرہ میں لفظ تقوی کے مفہوم کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ضمیر کا حساس ہونا، شعور کا صاف و شفاف ہونا، مستقل خشیت، دائمی خوف اور احتیاط، اور زندگی کے راستے کے کانٹوں یعنی مرغوبات و خواہشات کے کانٹوں، ناجائز مقاصد و مفادات کے کانٹوں، اندیشوں اور وسوسوں کے کانٹوں، لوگوں سے جو توقعات کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جھوٹی توقعات کے کانٹوں سے جن کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، جھوٹے خوف کے کانٹوں اور ایسی بیسیوں کانٹوں سے جو انسان کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہیں، بچتے رہنے کی کوشش کا نام تقوی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو تمام امور کی جڑ یعنی بنیاد کہا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ آل عمران میں فرماتا ہے کہ مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے تقوی کرنے یعنی ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم اور فرما بردار رہو۔ قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے خوف خشیت الہی کے جذبے کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے جڑنے کے لیے ان تمام امور سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان تمام امور کو اپناتا ہے جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اپنے ہر عمل کو اس طرح کرتا ہے گویا اللہ اس کو اور اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کتنی پیاری بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو وہ جگہ تلاش کرو جہاں اللہ نہ ہو۔ جب ایک مسلمان کا یہ یقین کامل ہے کہ اللہ ہر پل ہر جگہ موجود ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے، تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے والا کسی تنہائی میں، کسی تاریک گوشے میں، کسی اندھکار میں گناہ کرنے کی بابت کس طرح سوچ سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا مشہور واقعہ ہے کہ آدھی رات بیت چکی ہے، ماں ضد کرتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ دودھ میں پانی نہیں ملائے گی۔ آخر ماں تنگ آ کر کہتی ہے بیٹی آدھی سے زیادہ رات بیت چکی، اب خلیفہ وقت کہاں دیکھنے آئیں گے، تو ضد کیوں کرتی ہے، بس دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی جواب دیتی ہے ماں خلیفہ وقت نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، یہ ہے تقوی، اس کا نام ہے پرہیزگاری، اور اسی تقوی پرہیزگاری کا انعام ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، ان میں سے جب کوئی پھل ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہم نے دنیا میں کھائے ہیں، مگر وہ پھل دنیاوی پھلوں سے زیادہ لذت دار ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں اور بیویوں کے لیے نیک مرد ہوں گے، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس تعلق سے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت شیخ مخدوم علی حجویری لاہوری جو داتا کنج بخش کے نام سے مشہور ہے، اپنی تصنیف کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ شہر بصرہ کا ایک رئیس اپنے باغ میں گیا، اس کی نظر باغبان کی بیوی پر پڑی اور وہ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ اس نے اس کے شوہر کو کسی کام سے دور کی مسافت پر بھیج دیا اور خود اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی سے کہا اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دو۔ باغبان کی بیوی نے کہا میں سب دروازے بند کر سکتی ہوں مگر ایک دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ آقا نے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ باغبان کی بیوی نے جواب دیا یہ وہ دروازہ ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان کھلا ہوا ہے۔ یہ جواب سن کر رئیس شرمندہ ہوا، توبہ کی اور شرمندگی کا احساس لیے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ تو یہ ہے اللہ کا ڈر، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ بے باک و نڈر ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور اسی ڈر اور خوف کو تقوی یا پرہیزگاری کہتے ہیں، اور اسی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے وہ اس دنیا میں بھی معزز ہوتے ہیں اور اس دنیا میں بھی عزت کا مقام حاصل کرتے ہیں، بلند مراتب سے نوازے جاتے ہیں، اور ان سدا بہار باغوں میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کا یہ ڈر اور یہ خوف صرف انہی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے جسے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ دراصل اس دنیا میں انسان کے صرف دو ہی گروپ ہیں، ایک ایمان والے اور دوسرے ایمان نہ لانے والے۔ ایمان والوں کو مومن اور ایمان نہ لانے والوں کو کافر کہا جاتا ہے۔
ایمان اس کا پختہ ہوتا ہے جو متقی و پرہیزگار ہوتا ہے، اور جس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا وہ شرک، بدعت اور منافقت کے جھمیلوں میں پھنس کر اللہ کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ ایک مسلمان وہ ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے مگر دل سے اقرار نہیں کرتا۔ ایسے مسلمان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ مختلف برائیوں اور گناہوں میں پھنس کر اللہ کی سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ متقی و پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا یہ کامل یقین اور پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، جانتا ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے ارادوں اور ہماری نیتوں کو بھی بھانپ لیتا ہے۔ ایسے لوگ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، ان کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، ان کا ہر عمل اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کا ہر فعل اللہ کی اطاعت کی خاطر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، دیکھنا سننا، بولنا لکھنا، غرض ہر سانس، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کی مرضی کا تابع ہوتا ہے۔ اسی تابع داری، اسی اطاعت، اسی پابندی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اسی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پورا کے پورا دین میں داخل کر دو، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دو۔ ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو کس عظیم صلے سے نوازا جاتا ہے؟ اور ایسے متقی و پرہیزگار لوگوں کو اللہ کس انعام سے سرفراز فرماتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے دیا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کو اللہ کے پاس سب سے بہتر لوگ کہا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کے لیے اونچے مرتبے ہیں۔ میدان حشر میں متقی مرد اور متقی عورتوں کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑتا ہوا پھرے گا۔ جنت میں ان کے ذوق، پسند، خواہش، ضرورت، عزت، آرزو، ہر چیز کا اہتمام ہوگا۔ حور و غلمان سونے کی رکابیوں میں کھانے کی چیزیں اور جام طہور لیے خاطر مدارات کے لیے ان کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب تم سدا اسی جنت میں رہو، دیکھو یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا اور اب جس کے تم وارث ہو۔ یہ جزا ہے تمہارے ان نیک اعمال کی جن کو تم دنیا میں برت آئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے انواع اقسام کے بکثرت میوے ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاتے رہو۔ یہ میوے بظاہر دنیاوی میووں کے مانند ہوں گے مگر لذت اور ٹیسٹ میں ان سے 1000 گنا لذیذ اور ٹیسٹی ہوں گے۔ یہاں پر ایک اہم بات کا خلاصہ کرتا چلوں کہ جنت میں جو انعام ملے گا وہ بھی درجہ بدرجہ ہوگا۔ اللہ کا جو بندہ جتنا زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا جنت میں اس کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ اس کے برعکس تقوی و پرہیزگاری میں جو جتنا زیادہ کمزور ہوگا جنت میں اس کا درجہ اتنا ہی کم ہوگا۔ اس بات کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیے کہ اسکول کی جماعت میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو اگر انعام میں 100 روپے کی چیزیں دی جاتی ہیں تو دوسرے نمبر پر آنے والے طالب علم کو اس سے کم قیمت اور تیسرے نمبر پر آنے والے طالب علم کو اس سے بھی کم قیمت کا انعام ملتا ہے، اور عام حالات میں تو صرف میرٹ سرٹیفکیٹ ہی دیا جاتا ہے۔ اس طرح کھیل کے میدان میں اول نمبر سے جیتنے والے کھلاڑی کو سب سے اونچی پائیدان پر کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے گلے میں سونے کا تمغہ ڈالا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے کھلاڑی کو اس سے نچلی پائیدان پر کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے گلے میں چاندی کا تمغہ ڈالا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آنے والے کھلاڑی کو آخری پائیدان پر کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے گلے میں کانسے کا تمغہ ڈالا جاتا ہے۔ بس بالکل اسی طرح جنت میں جزا کے طور پر تقوی و پرہیزگاری کے حساب سے اعلیٰ ترین اور کم ترین مراتب حاصل ہوں گے۔ جو جتنا زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بلند مرتبے کا مستحق سمجھا جائے گا، اور جو جتنا کم متقی و پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی کم مرتبے کا حقدار سمجھا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف رحمان اور رحیم ہی ہے بلکہ اس کی ذات اقدس انصاف پسند بھی ہے۔ وہاں نہ تو کسی کی بیجا طرفداری اور نہ ہی خامخواہ کسی کی حق تلفی ہوگی۔ ہر ایک کا فیصلہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا اور ہر ایک کو اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے حساب سے اجر ملے گا۔ وہاں پر اس دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ عوض یا معاوضہ دے کر نیکیوں میں اضافہ اور بدیوں میں کمی کی جا سکے، یا اپنے مراتب کو بڑھایا جا سکے اور دوسروں کے مراتب کو گھٹایا جا سکے، کیونکہ وہاں نہ تو کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی کسی کی مدد کرنے پر قدرت رکھ سکے گا۔ ہمارے جو بھائی اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ہماری نسبت بڑے بڑے اولیاء کرام اور بزرگان دین سے ہے، اس لیے ہماری بخشائش ان بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ان کا دامن تھام لیا ہے، تو انہیں ان جھوٹے سہاروں بھروسوں پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں فرماتا ہے کہ قیامت کے روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی وہاں کسی کی طرف کا کسی طرح کا عوض یا معاوضہ ہوگا، اور نہ کسی کی جانب سے کوئی مدد پہنچے گی۔ لہٰذا جو لوگ توقعات کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان سے جھوٹی توقعات کو وابستہ رکھنا قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل نہیں کھاتا۔
اور جن ہاتھوں میں نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں، ان ہاتھوں پر تکیہ کرنا تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ البتہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کی تعلیمات، فرمودات اور اقوال پر عمل کرنے سے، ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے اور ان سے تربیت حاصل کرنے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی پابندی لازم ہو جاتی ہے۔ اسی سے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ ان کی خدمت میں چند روز رہنے کے بعد جب وہ بغیر بیعت لیے واپس جانے لگا تو بزرگ نے فرمایا، بھائی تم کس غرض سے یہاں آئے تھے اور اب واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی غرض سے آیا تھا، مگر آپ کی خدمت میں اتنے دنوں تک رہتے ہوئے میں نے ایسی کوئی کرامت نہیں دیکھی جس سے متاثر ہو کر میں آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتا اور آپ کا مرید بنتا، اس لیے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، بھائی اتنے دنوں میں تو نے کبھی مجھے اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے غافل پایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کبھی کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی نہیں۔ اس پر بزرگ نے فرمایا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ وہ شخص بزرگ کے اس جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ آج کل لوگ تو کرامتوں پر یقین رکھتے ہیں مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر یقین نہیں رکھتے، پھر نفس امارہ کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ نفس امارہ کی تربیت کا مطلب ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹنا ہے۔ دل میں ناجائز خواہشات پروان چڑھنے ہی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور چونکہ گناہ میں لذت ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے، خوشگواری محسوس ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے اس سے گناہ خوشی اور سرور ملتا ہے، اس لیے گناہ کی جانب قدم بڑھتے ہی رہتے ہیں، مگر وہ اس کے انجام سے غفلت برتتا ہے۔ جس طرح جواری لاکھوں کروڑوں روپے جیتنے کی لالچ میں مسلسل ہارتا چلا جاتا ہے، نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ کنگال ہو جاتا ہے اور بھیک مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے، اسی طرح وقتی نفسانی لذت کو وہ اپنے لیے آسودگی کا سبب سمجھتا ہے، جبکہ وہ اس کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس اگر گناہ سے وقتی لذت اس کو ناگوار گزرتی تو اس کا ارتکاب ہی کیوں کرتا؟ اگر اس کا اس بات کا احساس ہوتا کہ گناہ خسارے کا سودا ہے تو وہ گناہ کو اپنے وجود میں رچنے بسنے کا موقع ہی کیوں دیتا، بلکہ ہر پل ہر لمحہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کا عہد کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے کی جہد میں لگ جاتا تاکہ حشر کے میدان میں مالک یوم الدین کے روبرو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ جزا و سزا کے دن بزرگان دین اور اولیاء کرام سفارش کرنے سے قاصر ہوں گے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے، کیونکہ اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بولنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی کی آیت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے حضور کوئی سفارش اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، وہ حقیقتاً زندہ ہے اور اس نے ساری کائنات کو سنبھالے رکھا ہے اور قائم رکھا ہے، اور اس کی ذات اس پوری کائنات کی مالک و فرما روا ہے۔ ایسی ہستی کے روبرو کسی بندے کی کیا مجال کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے؟ پھر جیسا کہ آیت الکرسی میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے آگے انسان کے علم کی کیا حقیقت، اپنے انسان کو جو کچھ بھی معلوم ہے یا اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا بخشا ہوا ہے، لہذا انسان سفارش کر کے اللہ کے علم میں یا اس کی معلومات میں کیا اضافہ کر سکتا ہے جس کے عوض وہ اپنا فیصلہ کر سکے۔ جس طرح دنیا کی عدالتوں میں ٹھوس ثبوت ملنے پر ملزم یا مجرم کو سزا دی جاتی ہے یا معاف کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی ٹھوس ثبوت یا مدلل بحث کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ اس کے علم میں تو وہ سب کچھ ہے جو انسان کی پہنچ اور اس کی سوچ اور اس کی دسترس سے بھی باہر ہے۔ اس حالت میں انسان سفارش کرنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک ضمنی سی بات تھی، موضوع کے لحاظ سے درمیان میں آ گئی تو اس کی بھی وضاحت کرتا چلا گیا۔ آئیے اب اصل عنوان کی طرف۔ میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے حسب مراتب جنت میں پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و صالح بندوں کے لیے ایسی محیر العقول نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ دنیا کی راحتوں اور لذتوں کے مقابلے میں جنت کی راحتیں اور لذتیں ہزارہا گنا بالا تر اور زیادہ تر ہیں۔ اسی تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے اور پھر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور جنت میں تم میں سے کسی کے کمان کی بقدر جگہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی،
لیکن نہ تو ان کو تھوک آئے گی، نہ ان کی ناک بہے گی، نہ پیشاب کی ضرورت محسوس ہوگی، اور نہ رفع حاجت کا احساس ہوگا۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر وہ جو کچھ بھی کھائے گا یا پیے گا تو آخر فاسد مادوں کا اخراج کیسے ہوگا؟ آپ نے جواباً عرض کیا، ڈکار کے ذریعے اور پسینے کے راستے سے، اور ان دونوں میں بدبو کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہوگا۔ ڈکار بہت ہی خوشگوار ہوگی اور پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی، اور اہل جنت کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تمجید و تمجید اس طرح جاری ہوگی جس طرح تمہاری سانس جاری رہتی ہے۔ اس طرح جنت ابدی آرام، ابدی راحت کا گھر ہے۔ وہاں کسی بھی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، نہ تھکاوٹ کا، نہ سر درد کا، نہ زکام کا، نہ بخار کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا بندہ ہر جسمانی اور ذہنی تکلیفوں سے آزاد ہوگا۔ کوئی دکھ درد نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا رنج و غم نہیں ہوگا۔ اتنی ساری راحتیں اور آرام میسر آنے کے بعد، ڈھیر ساری نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنے نیک، صالح، متقی و پرہیزگار بندوں سے پوچھے گا کہ اے اہل جنت، اس تخاطب پر وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ آپ جس کو چاہیں عطا فرمائیں اور نہ چاہیں تو نہ عطا فرمائیں، یہ سب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے دست قدرت میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں سے دریافت فرمائیں گے کہ میں نے تم کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے تم ان سے خوش ہو، راضی ہو؟ بہشتی بندے جواب دیں گے، اے ہمارے رب، آپ نے اپنے جود و کرم سے ہمیں اتنا سب کچھ عطا کیا ہے جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی نصیب نہیں، تو پھر ہم راضی برضا کیوں نہ ہوں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اس سب سے اعلیٰ اور افضل ایک چیز اور دوں؟ وہ بندے عرض کریں گے، اے پروردگار، وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو جنت کی تمام نعمتوں سے افضل ہے؟ مالک کون و مکان فرمائیں گے، میں تم سب کو اپنی دائمی ابدی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے بعد اب میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت عظمیٰ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دائمی اور ابدی رضا حاصل ہو؟ اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم دنیاوی آسائشوں، مادی لذتوں، چند روزہ عیش و آرام میں کچھ ایسے مگن ہیں کہ ابدی سکون، دائمی راحت، نہ کبھی ختم ہونے والی خوشنودی کو حاصل کرنے کا خیال یا گمان تک دل میں نہیں آتا۔ اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف ہمارے وہ اسلاف تھے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مر مٹ جانے کو آمادہ ہو جاتے تھے، اور آج انہیں اسلاف کی نسل سے ہم ہیں کہ اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا خیال تک دل میں نہیں آتا۔ جہاد میں شہید ہونے کا مرتبہ جب اکابرین کو معلوم ہوا تو جامع شہادت نوش فرمانے کے لیے جذبہ اس طرح ان کے دلوں میں عود کر آیا کہ بچے ایڑیاں اونچی کر کر کے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم بچے نہیں ہیں، اب بڑے ہو چکے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شہادت حاصل کرنے کا جذبہ تھا، اور خالد بن ولید نے شہید ہونے کی خاطر اپنے جسم پر ان گنت گھاؤ کھائے، جسم کو زخموں سے چھلنی کر دیا، مگر شہادت کا درجہ نصیب نہیں ہوا۔ ایک طرف دلوں میں وہ جذبہ، وہ تڑپ تھی، اور دوسری طرف آج بے حسی کا یہ عالم ہے کہ دل میں نہ مرنے کا خوف ہے اور نہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ڈر۔ ہم دنیا میں اس طرح جی رہے ہیں جیسے اس دنیا کو اور ہم کو فنا حاصل ہے ہی نہیں۔ میرے دینی بھائیوں، میں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں جنت کے جو حقائق پیش کیے ہیں، اگر ذرہ برابر بھی ان حقائق کا انکشاف ہم پر ہو جائے تو خدا کی قسم ہمیں یہ دنیا ہیچ نظر آنے لگے، دنیا کی کسی لذت چاہت میں ہمارا دل نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے تاریک دلوں کو دین اور ایمان کے نور سے منور فرما، تاکہ تیری رضا، تیرا قرب اور تیرا دیدار حاصل کرنے کی طرف ہم سب میں پیدا ہو۔ آمین ثم آمین۔ آئیے آخر میں جنت کی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر گوش گزار کراؤں کہ اس نعمت سے بڑھ کر دنیا جہان کی کوئی نعمت نہیں، جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت نہیں، مگر اس عظیم الشان نعمت کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کے سامنے دنیاوی معمولات میں سے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ اپنے ملک کی سب سے بڑی اور شہرت یافتہ کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں۔ آپ نے اس کمپنی کے مالک کی بہت تعریفیں سن رکھی ہیں، اس کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ، اس کی دریادلی، ہمدردی، مہربانی، مہر و محبت کی تعریفیں سن سن کر آپ کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس سے ملیں، اس کو دیکھیں، مگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کیونکہ وہاں تک آپ کی پہنچ نہیں۔ مگر ایک روز اچانک آپ کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کا مالک آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ اپنی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور جب آپ اس کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کو نزدیک سے دیکھتے ہیں، اس وقت آپ اپنے جذبات کو کس طرح قابو میں رکھتے ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیے،
اور اس وقت کا اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مطیع فرما بردار نیک صالح متقی و پرہیزگار جنتی بندوں سے عرض کرے گا کہ اے میرے مطیع و فرما بردار بندو، میں تم کو ایک مزید نعمت عطا کرنا چاہتا ہوں، اس پر بندے فرمائیں گے اے پروردگار، تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، اپنی دائمی رضا سے ہمیں سرخرو فرمایا، دوزخ سے بچایا، جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اب ان تمام نعمتوں کے علاوہ دوسری اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس جواب کے بعد جنتی بندوں کی آنکھوں پر سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ روح حق جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے۔ بس ان کا حال یہ ہوگا کہ جو کچھ انہیں ملا تھا ان سب سے زیادہ محبوب اور پیاری نعمت ان کے لیے یہی دیدار کی نعمت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھ پائیں گے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھ پائیں گے جس طرح لوگ 14ویں رات میں 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح لاکھوں کروڑ انسانوں کے ہجوم میں سے 14ویں کے چاند کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح جنت کے لوگ اپنے مالک حقیقی کو دیکھ پائیں گے۔ حضرت ابی رزین عقیلی سے روایت ہے کہ ایک روز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت میں ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو اکیلا بغیر کسی کشمکش کے دیکھ پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دیکھ پائے گا۔ حضرت رزین عقیلی نے دوبارہ دریافت کیا، کیا اس دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند کو تم میں سے ہر ایک بغیر کسی کشمکش کے نہیں دیکھ پاتا؟ صحابی رسول نے جواب دیا، جی ہاں، بے شک دیکھ پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک ادنا مخلوق ہے، اور اللہ تو خالق دو جہاں ہے، وہ بڑی جلالت اور عظمت والا ہے، پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو نظر نہ آئے۔ یہ جنت جس کا ہم نے تفصیلی ذکر کیا، ایک حدیث کی روح سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے۔ ان اینٹوں کے درمیان مشک اور عنبر کا گاڑا استعمال ہوا ہے، وہاں پر موتی و یاقوت بچھے ہوئے ہیں، وہاں کی مٹی زعفران کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے جس طرح یہ کائنات بنائی، اسی طرح جنت بھی ایک حرف کن سے بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے اور قاصد وحی یعنی حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جاؤ اور جنت کو دیکھ آؤ، دیکھو کہ ہم نے اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ حکم ربی کے مطابق حضرت جبرائیل امین جنت کو دیکھ آئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ، آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے اور اس میں راحت و آرام اور لذات کے ایسے ایسے سامان فراہم کیے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ اس میں پہنچنے کی تمنا ضرور کرے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنت کے ارد گرد سختیوں اور مشقتوں کی باڑ لگا دی۔ یہ باڑ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان سختیوں اور مشقتوں کو جھیلنے والا ہی جنت میں داخل ہو پائے گا۔ یہ مشقتیں اور یہ سختیاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تھیں، جس کی تفصیل میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل سے فرمایا کہ اب جاؤ اور اس باڑ کو دیکھاؤ جو ہم نے اس کے اطراف میں کھینچ دی ہے۔ فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبرائیل امین حکم خداوندی سے اس باڑ کو دیکھ کر لوٹے تو عرض کی، یا الہ العالمین، آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی جو باڑ کھینچ دی ہے، اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سختیاں اور مشقتیں انسان کے نفس پر گراں گزریں گی۔ نفسانی خواہشات رکھنے والا انسان اس معیار پر پورا نہیں اتر پائے گا اور مجھے ڈر ہے کہ اب شاید ہی کوئی اس میں داخل ہو سکے۔ اس حدیث کا باقی حصہ دوزخ کے بیان میں عرض کروں گا، یہاں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خواہشات کو مار کر ہی جنت حاصل کی جا سکتی ہے، امر معروف پر عمل کر کے اور نہیں عن المنکر سے دور رہ کر ہی جنت حاصل کی جاتی ہے۔ اسکولوں کالجوں میں طلباء کو انعام کا لالچ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اچھے طالب علم بنیں، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کریں۔ اسی طرح جنت کی جزا اس لیے ہے کہ جنت کی نعمتوں کا انعام اس لیے ہے کہ اللہ کے بندے اس دنیا میں ایک اچھے پرسکون زندگی بسر کر سکیں، اللہ کے نیک و صالح بندے بن کر زندہ رہیں۔ دراصل یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان کے بعد نتیجے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جہاں ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اپنے امتحان میں کامیاب رہے یا ناکام۔ لہٰذا یہ مختصر زندگی جو ہمیں عطا ہوئی ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے انعام و اکرام کے مستحق قرار دیے جائیں۔ بس اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو راہ راست پر چلنے کی ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو، ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ جنت کی تمام نعمتیں اس کے دیدار اور اس کے وصل پر قربان ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، جزا یعنی جنت اور جنت کی نعمتوں کے بعد آئیے اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی سزا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک طالب علم جب ہوم ورک کر کے نہیں لاتا تو اسے سزا دی جاتی ہے، اولاد نافرمانی پر اتر آتی ہے تو سزا کی مستحق قرار پاتی ہے،
اور دفتر کا بابو یا کلرک دفتر کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سزا کے طور پر چارج شیٹ دی جاتی ہے، عہدے میں کمی کی جاتی ہے، تنخواہ میں کٹوتی کی جاتی ہے اور آخر میں نوکری سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا بندہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور اس دنیا میں بھی۔ اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کی عبادت اور ریاضت ایسی کرتا تھا کہ اس نے حمد و ثنا، تسبیح و تمجید میں تمام فرشتوں کو مات کر دیا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، مگر اس فرشتے نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی سزا کیا ملی آپ جانتے ہیں؟ کہ وہ ہمیشہ کے لیے لعین ملعون بن گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، شیطان اور ابلیس بن گیا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو جنت سے دنیا میں اتارے گئے اور ایک دوسرے سے جدا کیے گئے۔ آخر توبہ و استغفار پر آپ کو معاف کر دیا گیا، خلافت عرضی سے نوازا گیا، پیغمبری اور رسالت سے سرفراز کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو طوفان کا ایک عظیم عذاب ان پر مسلط کیا گیا اور پوری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ فرعون نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو دریائے نیل میں فوج سمیت غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا تب وہ سزا کے مستحق قرار دیے گئے۔ قوم عاد پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط کیا گیا، قوم سمود کو ایک ہیبتناک چیخ نے ہلاک کر دیا۔ غرض جب اللہ کے بندوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور تابعداری سے منہ موڑا تب ایک خوفناک عذاب نے ان نافرمان بندوں کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ آج ان کا نام و نشان تک نہیں۔ اس دنیاوی عذاب کے بعد وہ قوم آخرت کے عذاب کا بھی مزہ چکھیں گی اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو آگ کا دہکتا ہوا ایک تندور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بعد جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبرائیل امین سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو دیکھ آؤ۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ دوزخ کو دیکھ آئے تو بارگاہ الہی میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ، آپ کے جاؤ حشمت کی قسم، آپ نے دوزخ کو اس طرح بنایا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے حالات جان لے گا وہ بھی اس کی تمنا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے چاروں طرف خواہشات نفسانی کی باڑ باندھ دی اور اس کے بعد فرمایا جاؤ اور اب اس باڑ کو دیکھاؤ جو اس کے آس پاس لگا دی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل امین پھر سے گئے اور نفسانی لذات کی باڑ دیکھ کر آئے تو فرمایا کہ اے اللہ، آپ کے عزت و جلال کی قسم، اس باڑ کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان خود بخود اس کی طرف کھینچا آئے گا۔ اس روایت کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی نفسانی خواہشات، شہوانی لذات بظاہر بڑی لذیذ و مرغوب ہیں، مگر اس کا انجام نہایت دردناک ہے، اس کا عذاب بڑا سخت جان ہے۔ چند لمحات کی لذت کے لیے انسان بن دام و عذاب کو مول لیتا ہے۔ اگر دوزخ کے عذاب کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے تو انسان اس دنیا سے نفرت کرنے لگ جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے بھی منہ پھیر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے روز اہل دوزخ میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری، پھر اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دلایا جائے گا، اس کپڑے کی طرح جسے رنگنے کی غرض سے پانی میں ڈبو کر باہر نکالا جاتا ہے۔ ڈبکی لگا کر نکالنے کے بعد اسے پوچھا جائے گا کہ اے اولاد آدم، کیا تو نے کبھی خیریت اور اچھی حالت دیکھی ہے، اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے جواب دے گا، اے پروردگار، تیری قسم، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ عمر بھر کے عیش و آرام کو بھلا دیتا ہے۔ آگ کو دہکانا ہوتا ہے تو اس میں ایندھن جھونکتے ہیں، یہاں دوزخ کی آگ کو دہکانے کے لیے گناہگار انسانوں کو ایندھن کے طور پر آگ کے تندور میں جھونکا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو دوزخ کی آگ میں ایندھن بنایا جائے گا؟ قرآن اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں اور اس سے اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننا انکار کی یہ پہلی صورت ہے، اور انکار ہی کا دوسرا نام کفر ہے، اور انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ مگر انکار کی دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے جو پہلی صورت سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی صورت میں تو صاف انکار ہی انکار ہے، جب قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے ہی انکار کیا تو پھر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور نہ کرنے کا سوال ہی کب پیدا ہوتا ہے۔ اور انکار کی دوسری صورت کو پہلی صورت سے زیادہ خطرناک میں نے اس لیے کہا کہ یہاں قرآن کو اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں مگر اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ لگ بھگ ایسا ہی ہے۔
ہم قرآن کو اللہ کی کتاب ضرور مانتے ہیں، اسے آسمانی صحیفہ جان کر اس کی تعظیم و توقیر بھی کرتے ہیں، مگر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور عمل نہ کرنے کا مطلب اس کی تعلیمات سے انکار کرنا ہے۔ کوئی شخص کسی بات پر عمل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سرے سے اس کا قائل ہی نہیں، مگر کوئی شخص کسی بات کو مانتا ضرور ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، تو قرآن کے لفظوں میں ایسا شخص منافق ہے، اور منافق کی سزا اس سے دگنی ہے۔ جن لوگوں نے قرآنی آیات کو جھٹلایا ان کے لیے دوسرا عذاب کیا ہے؟ یہاں بھی جھٹلانے سے دو مراد ہیں، ایک تو صاف صاف جھٹلانا، ہم ان آیات کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور دوسرا جھٹلانا وہی ہوا کہ آیات قرآنی کو اللہ کا کلام مانتے ضرور ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے دونوں کاذبوں کے لیے عذاب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسے جھوٹوں کے لیے دوزخ کی مثال بچھونے یعنی بستر کی سی ہے کہ بچھانے کے لیے بھی آگ، اوڑھنے کے لیے بھی آگ، یعنی نیچے بھی آگ اور اوپر بھی آگ۔ ایسے جھوٹوں کے لیے دوزخ میں آگ ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ دوزخ میں سب ایک ہی درجے اور ایک ہی حال میں نہیں ہوں گے، بلکہ جرائم اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے لحاظ سے ان کے عذاب بھی کم زیادہ ہوتے جائیں گے۔ مثلا کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ دوزخ کی آگ صرف ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی، اور کچھ لوگوں پر عذاب اس سے زیادہ ہوگا، آگ ان کے زانوں تک پہنچے گی، اور کچھ لوگوں پر اس سے بھی زیادہ عذاب ہوگا اور آگ ان کی کمر تک پہنچے گی، اور کچھ لوگ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ آگ ان کے گردن تک پہنچے گی۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو دوزخ کی اس آگ سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ رب کی نشانیوں کو جھٹلا کر غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ان لوگوں کو دوزخ کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں، مگر وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کو دیکھ کر ان میں اپنے کیے ہوئے گناہ سے انکار کی جرت نہیں تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو اب حقیقت کے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو، یہ کہہ کر انہیں دوزخ میں اس طرح جھونک دیا جائے گا جس طرح بھٹی میں کوئلہ جھونکا جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان اللہ کو بھول کر جس طرح دنیا طلبی میں گم ہو جاتا ہے، آخرت کے روز جب ایسے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی طرح فراموش کر بیٹھے گا جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا۔ دین کو کھیل اور تفریح کا سامان سمجھ کر اسے اپنی مرضی و منشا کے مطابق برت رہے تھے، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا، ایسے لوگ دوزخ میں پیاس اور بھوک سے عاجز آ کر اپنے جنتی بھائیوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے اور کہیں گے کہ تم جو پانی پی رہے ہو اس میں سے تھوڑا پانی ہم پر انڈیل دو، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں کھانے کو دی ہیں ان میں سے کچھ ہماری طرف پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے تم پر جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں، لہٰذا ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جو دوزخ میں پانی پانی کہہ کر پکاریں گے، جانتے ہو انہیں کیا پلایا جائے گا؟ پہلے تو اس پیاس کا انداز لگائیے جسے گرمیوں کے دنوں میں ہم برداشت نہیں کر پاتے، پھر دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کی گرمی کو ہم آپ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ اور گرمی کی اس شدت سے پیاس کا غلبہ الامان الحفیظ۔ ایسے میں جب وہ پانی پانی پکاریں گے اس وقت انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ مشکل سے گھونٹ گھونٹ قطرہ قطرہ کر کے پینا چاہیں گے مگر حلق سے نیچے اتر نہیں پائے گا۔ اس حالت میں انہیں اپنے چاروں طرف موت ہی موت دکھائی دے گی، وہ اس تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے موت کی خواہش کریں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ جس طرح دنیاوی تکالیف سے گھبرا کر انسان کہتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جائے تاکہ ان تکلیفوں سے مجھے نجات ملے، مگر بقول شاعر کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس پیپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غساق سڑی ہوئی پیپ ہے، یہ دوزخیوں کے زخموں سے بہے گی، انتہائی پیاس کی حالت میں انہیں پلائی جائے گی، وہ اس قدر بدبودار ہوگی کہ اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی سرانڈ بدبو سے پوری دنیا میں طاعون پیدا ہو جائے۔ یہ تھا وہ پیپ جو پیاس کی حالت میں ان کے حلق میں انڈیلا جائے گا، اور جب انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لیے توہڑ دیا جائے گا۔ قرآن نے توہڑ کے لیے زقوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ درخت دوزخیوں کے لیے ایک بلا ہے، ایک آفت ہے، اس کی جڑ دوزخ میں ہے اور اس کے پھلوں کا خوشہ ایسا ہے کہ جیسے شیطان کا سر۔
دوزخیوں کو یہ کھانے کے لیے دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے گرم تانبے کی طرح ہوگا اور ان کے میدوں میں جا کر ایسا کھولے گا جیسے تیز گرم کھولتا ہوا پانی. یہ اسے کھانے پر مجبور ہوں گے مگر اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم دوزخ میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے، وہ دوزخیوں کی خوراک بنے گا. اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کر دے. اندازہ لگائیے کہ اس شخص پر کیا گزرے گی جسے کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا. ایسا زقوم جس کا ایک قطرہ ہماری اس دنیا میں ٹپک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کر دے. بس تصور کیجئے کہ اس شخص پر کیا گزرے گی جس کا کھانا ایسا زہریلا زقوم ہو. دوزخ اور دوزخ کی ان سختیوں کو سوچ کر یا سن کر خشیت الہی سے، یعنی اللہ کے خوف سے اور عذاب کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں یا دل بھر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر لیا. اور ایک بار اللہ کی رحمت ہم پر توجہ کر لے تو دوزخ کے عذاب سے بچنے کی امید بن جاتی ہے. اس تعلق سے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے عذاب کے خوف سے رو، اور اگر رونا نہ آئے تو اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کا خیال کر کے رونی جیسی شکل بناؤ. کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کے چہروں پر نشان پڑ جائیں گے جن کو دیکھ کر نالیوں کا گمان ہوگا. روتے روتے ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے اور آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے گا. پھر اس خون کے بہنے سے آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے، پھر ان زخموں سے خون جاری ہو جائے گا. دوزخیوں کو ان آنسوؤں اور خون کی مجموعی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو خوب چلے. اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ دوزخ میں اتنا دکھ ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی، اتنا رنج ہوگا، اتنا غم ہوگا کہ اس کو سہنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور گناہگار اس تکلیف کو، اس دکھ کو، اس درد کو بے اختیار سہتا ہوا روتا جائے گا. اور جب روتے روتے اس کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئے گا اور ان آنسوؤں کا سیلاب امڑ آئے گا. لہٰذا اللہ کے بندے کو چاہیے کہ جہنم میں خون کے آنسو رونے کی بجائے وہ اس دنیا میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے قہر کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے روئے، تاکہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے دریائے رحمت کو جوش آ جائے جو بخشائش کا اور نجات کا باعث بن سکے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے لوگ دوزخیوں اور جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے جا پڑے، یعنی وہ کون سے برے اعمال تھے جن کی وجہ سے دوزخ تمہارا مقدر بنی. وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوسروں کو ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی عیب جوئیاں کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، جزا و سزا کو نہیں مانتے تھے، اور قرآن کی تعلیمات سے انحراف کرتے تھے، اور قرآن کے احکام سے ایسا بھاگتے تھے جیسے بدکنے والا گدھا جو شور و غل سن کر یا شیر کو دیکھ کر بدکتا ہے اور بے تحاشا بھاگتا ہے. میرے دینی بھائیوں، ان قرآنی آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کیجیے، تنہائی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اور ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہم اس چکا چون کر دینے والی مادی آسائشوں میں کس طرح الجھ کر رہ گئے ہیں. ہمارے دلوں سے اللہ کے قہر کا خوف جاتا رہا. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ذرہ برابر بھی خوف ہوگا تو اس نماز سے غفلت نہیں برتیں گے جس نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے. اور بے نمازی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن بے نمازی کا حشر قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو میرے دینی بھائیوں، اگر دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ سے نجات حاصل کرنی ہے، اگر غساق یعنی پیپ اور زقوم یعنی توہڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو نماز کی پابندی اختیار کیجئے. نماز اللہ کے بندے کو تمام برائیوں سے بچاتی ہے اور اللہ سے قریب کرتی ہے، نزدیک کرتی ہے. نماز کے بغیر تمام نیک اور صالح اعمال قبول نہیں ہوتے. اس لیے میرے دینی بھائیوں، نماز کے پابند ہو جاؤ. اللہ نے چاہا تو جنت کے حقدار قرار دیے جاؤ گے اور اس دوزخ سے بچ جاؤ گے جس میں سانپ ہیں جو اپنی جسامت میں بختی اونٹوں کے برابر ہیں اور اس قدر زہریلے ہیں کہ اگر ان میں کا کوئی ایک سانپ جس دوزخی کو ایک دفعہ ڈس لے تو وہ 40 سال تک اس کے زہریلے اثرات سے تڑپتا رہے گا. یہ یاد رکھو کہ دوزخ کا ایک سال کئی سالوں کے برابر ہوتا ہے. اس دوزخ میں بچھو ہیں جو اپنی جسامت میں پالان بندے خچروں کی مانند ہیں، اور وہ بھی اتنے زہریلے ہیں کہ ان میں سے کوئی اگر کسی جہنمی کو ڈنک مارے تو 40 سال تک وہ اس کے درد و تکلیف سے کراہتا رہے گا. میرے دینی بھائیوں، دوزخ میں اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ایسی ہے جو بدن کو چھوتے ہی دلوں تک جا پہنچتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس آگ میں بند کر دیے جائیں گے اور وہ آگ کے بھڑکتے لپکتے لمبے لمبے شعلوں کے ستونوں کے درمیان گر جائیں گے.
اگر اپنے آپ کو اس خوفناک عذاب سے بچانا ہے تو آج ہی سے قرآنی تعلیمات پر غور و خوض کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کر لیجئے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے ہی دوزخ کی اس دہکتی ہوئی آگ سے نجات مل سکتی ہے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس آگ پر تند خو سخت مزاج فرشتے پہرا دیتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی بھاگنے کی جرت نہ کر سکے۔ وہ فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو داروغہ ہوتے ہیں انہیں بہلا پھسلا کر یا ڈرا دھمکا کر یا رشوت یا لالچ دے کر قید و بند کی سختیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، مگر دوزخ میں یہ سب کچھ نہیں چلتا۔ وہاں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، اور دوزخ کے داروغہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو قرآنی آیات کی تعلیمات سے سنوارنے کے کام میں جٹ جائیے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے، اور اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس پر عمل کیجئے، اسی میں نجات ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے نیک متقی و پرہیزگار بندے وہ ہیں، ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اللہ نے جو کچھ بھی اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، تاکہ تم پر دوزخ کی وہ آگ حرام کر دی جائے جسے کبھی بجھنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر وہ بجھنے کو ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اسے اور زیادہ بھڑکائیں گے، اور اس کی آنچ اتنی تیز ہوگی گویا وہ غصے سے پھٹی پڑتی ہوگی، جس سے انسان کی کھال ادھڑ جائے گی۔ میرے دینی بھائیوں، عیب جوئی اور غیبت سے بچو۔ لوگوں کے عیب نکالنے والا، دوسروں پر نکتہ چینی کرنے والا، دوسروں کی غیبت کرنے والا جہنمی ہوگا۔ اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے اس کا منہ جل جائے گا اور جس کی اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کر گر جائیں گی۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جن قوموں نے اپنے نبیوں کی تعلیم کو ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے خوفناک اور بھیانک عذاب نے ان قوموں کو آن دبوچا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قیامت تک کوئی ایسا عذاب نازل نہیں ہونے والا ہے جو اللہ کے محبوب کی امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی اپنے رسول کی تعلیمات کو بھلانا شروع کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے آج اللہ کے محبوب کی امت بھی مختلف دنیاوی عذاب میں مبتلا ہے۔ اس پر غیر قوموں کو مسلط کر دیا گیا ہے جو آئے دن ان کے جان و مال کو نقصان پہنچاتی رہتی ہیں۔ فسادات کی صورت میں قتل و غارت گری کا ایک لامتناہی سلسلہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر ملک میں جاری ہے۔ کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں بھونچال آ رہا ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں بڑے بڑے خوفناک حادثے رونما ہو رہے ہیں۔ یہ سب نتیجہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا، اور پھر اگر یہی حالت رہی تو کل اسی نافرمانی کی سزا اس طرح ملے گی کہ دوزخ میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے جسم کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور نہایت ہیبتناک فرشتے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے گروز لے کر سر پر کھڑے ہوں گے کہ جب کبھی کوئی گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو لوہے کے گروز سے اس کی خبر لی جائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار کی یہ سزا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے قرآن کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چونکہ ہم قرآنی آیات کا مطلب جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے شرک اور بدعت کو دین اور ایمان کا جز جان کر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح درسی کتابوں کو سمجھے بغیر طالب علم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک مسلمان، ایک مومن قرآن کو سمجھے بغیر نہ اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہے نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دین کے اساس، دین کی بنیاد قرآن ہے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ لائحہ عمل کو سمجھے بغیر زندگی کس طرح بتائی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ جس نے ان پر عمل کیا وہ کامیاب رہا، اور جس نے ان پر عمل نہیں کیا وہ ناکامیاب رہا۔ ایک روز چند صحابہ کرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کیجیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ اگر تم نے قرآن کو نہیں سمجھا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو کس طرح سمجھ سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ حسنہ کو کیسے جان سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کس طرح واقف ہو سکتے ہو؟
اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے بندے کو جو جزا یا سزا ملے گی اس کا انحصار، اس کا دار و مدار قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے آس پاس محنتوں مشقتوں کا جو احاطہ کھینچ رکھا ہے، قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس احاطے کو پار کر کے جنت میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے آس پاس جن نفسانی اور شہوانی ترغیبات کا احاطہ کھینچ رکھا ہے، جو بندے کے نفس کو مقناطیسی کشش کی مانند اپنی جانب کھینچتا ہے، تو اس احاطے کے مقناطیسی کشش کو قرآنی تعلیمات اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زائل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کی جزا یعنی انعام وہ جنت ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ بس اللہ نے ان نیک بندوں کو اس دن کی سختی سے بچا لیا اور ان کو شادابی و شادمانی سے نوازا، استقامت کے صلے میں ان کو جنت اور ریشمی پوشاک بخشی۔ وہاں وہ مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں، نہ وہاں دھوپ کی گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی کی شدت محسوس کرتے ہیں، اور وہاں کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہیں، ان کے پھل ان کے قبضے میں ہیں، اور خدام چاندی کے برتن لیے ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بلورین شیشوں کے جام ہیں جو نہایت خوبصورت بنائے گئے ہیں۔ ان خوبصورت بلورین شیشوں کے جام سے ان کو شراب طہورہ پلائی جاتی ہے جن میں سونٹھ ملا ہوا ہے، اور جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ ان کے آگے پیچھے نوخیز لڑکے گھوم پھر رہے ہیں جو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ ان پر جب تم نظر ڈالو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے موتی بکھرے پڑے ہیں، اور جنت میں جہاں بھی نظریں اٹھا کر دیکھو گے بے حساب نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ اہل جنت کے جسموں پر سبز دیبا اور اطلس کی پوشاکیں ہوں گی، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے ہوں گے۔ ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلاتا ہے۔ یہ تمہارے کیے کا صلہ ہے، اجر ہے، جزا ہے، اور تمہاری کوششیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اس کے برعکس اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سزا وہ دوزخ ہے کہ جس میں اہل دوزخ کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، جن کو وہ گھسیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں اور اس کے بعد آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اے اللہ بے شک تو رحمان بھی اور رحیم بھی، اے اللہ بے شک تو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، اے اللہ بے شک تو اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اے اللہ بے شک تیرے سوا اور کوئی نوازنے والا نہیں، اے اللہ بے شک تو ہی بندہ نواز ہے، اے اللہ بے شک تو ہی غریب نواز ہے، اے اللہ بے شک تو ہی مشکل کشا ہے، اے اللہ بے شک تو ہی دستگیر بے کراں ہے، اے اللہ بے شک تو ہی غیاث المستغیثین ہے، اے اللہ بے شک تو ہی مسبب الاسباب ہے، اے اللہ بے شک تو ہی مفتح الابواب ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا، اے اللہ تو ہمیں تیری اور تیرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کا فہم عطا فرما، اے اللہ تو اپنے رحم سے اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں بخش دے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں اپنے بے پائے رحمتوں اور نعمتوں سے نواز، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنی عنایتوں اور بخششوں سے ہمیں نواز، اے اللہ تو اپنے فضل سے جزا و سزا کی اس کیسٹ کو جسے میوزک کرافٹ نے پیش کیا ہے اسے ہم سب کے لیے باعث فوز و فلاح بنا، تاکہ جنت ہماری جزا ہو اور آتش دوزخ کی سزا ہم سب پر حرام ہو۔ آخر الدعوانا فی الحمدللہ رب العالمین۔